बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। मुलाकातें, राब्ते, कभी एक इधर जा रहा है, दूसरी पार्टी उधर जा रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो आज आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात की, मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की, काफ लीग से मुलाकात की। खुद तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो भी तगदो में मसरूफ़ हैं। इमरान खान साहब की लाहौर में मुलाकातें हुई हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप का अपना इजलास हुआ है। अपोजिशन भी राब्ते कर रही है, हुकूमत भी राब्ते कर रही है, और साथ साथ जो सख्त और जारहाना लबो लहजा है वो भी सामने आ रहा है। इमरान खान साहब की जो जारहाना गुफ्तगू थी गुज़िश्ता रोज़ जो उन्होंने की, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब को आड़े हाथों लिया। आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इमरान खान साहब के खिलाफ खासी जारहाना जबान इस्तेमाल की। तो ये सियासत में जो तलखी है वो भी बढ़ती जा रही है, दावे भी बढ़ते जा रहे हैं, मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं वो भी सामने आ रहे हैं, अपने अपने जो प्लान्स हैं वो भी लीक किए जाते हैं जानबूझ के, ताकि जो आसाबी जंग है उस पर एक दूसरे के ऊपर हावी हुआ जा सके। हुकूमत का कहना है कि वो अपने तमाम अरकान को पार्लियामेंट हाउस जाने से रोक देगी। सिर्फ एक रुकन, और वो शायद उनके चीफ विप आमिर डोगर साहब होंगे, वो उस दिन कौमी असम्बली के इजलास में मौजूद होंगे और स्पीकर को पहले से एक खत तहरीर कर दिया जाएगा। उनके अपने लोग जो है वो वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। अपोजिशन कहती है इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, कानून के अंदर किसी को भी वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन आसाबी हमले हैं जो एक दूसरे के ऊपर किए जा रहे हैं। एक बहुत जहां नंबर गेम्स की एक जंग जारी है, वहां पे एक नफ्सियाती जंग भी जो है जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं आज इन तमाम जो मौज़ूआत हैं और जो सूरत हाल है गुफ्तगू करने के लिए पिलडाट के सरबराह मोहतरम जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब, सीनियर सहाफ़ी अंबर शमसी साहिबा और मारूफ एंकर पर्सन अमीर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। अहमद बिलाल महबूब साहब, पहले तो ये ज़रा टेक्निकल जो बातें हो रही हैं इसकी वजाहत कर दें कि क्या किसी रुकने असम्बली को किसी खत के जरिए स्पीकर से कह के वोट डालने से रोका जा सकता है? अगर वो फ्लोर क्रॉसिंग वाला जुर्म है वो तो जब वो वोट देंगे तो उसके बाद उसके ऊपर वो एप्लीकेबल होगा, उससे पहले कैसे एप्लीकेबल हो सकता है? क्यों कहते हैं जी स्पीकर रोक देंगे, उसके बाद चले जी आप जाएं कोर्ट में लड़ते रहें कि आपको डालने दिया या नहीं डालने दिया। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जो कानून को पढ़ने से जो समझ में आता है, आर्टिकल 63A को, उससे तो यही लगता है कि पहले वो जो रुकन होंगे वो वोट डालेंगे और उनका वोट काउंट होगा, और उसके बाद फिर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोसेस है डिफेक्शन की वजह से वो शुरू होगा। और वो प्रोसेस भी कोई ओपन एंड शट नहीं होगा, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन कॉल की जाएगी, एक्सप्लेनेशन का जवाब होगा, फिर इलेक्शन कमीशन में उसकी तकरीबन 1 माह की प्रोसीडिंग्स है वो चलेंगी, और उसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील हो सकती है, वहां भी प्रोसीडिंग चलेंगी कोई 1 माह के करीब। तो ये पूरा उसका प्रोसेस है, और ये प्रोसेस बताने से ये जाहिर होता है कि अगर ये रोकना मकसूद होता पार्टी हेड की हिदायत के मुताबिक, तो फिर ये सारा प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं थी। फिर तो यही लिखना काफी होता कि अगर कोई शख्स अपनी पार्टी के हेड की मंशा के खिलाफ वोट देने के लिए आएगा इन 3-4 चीजों में, तो उसका वोट काउंट नहीं होगा। ये काफी था, फिर ये सारा इतनी खेड़ पालने की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये मफरूजा दुरुस्त नहीं है कि लोगों को उनकी मर्जी के बरखिलाफ पार्लियामेंट में आने या वोट डालने से रोका जा सकता है। बाकी गैर कानूनी काम जो है, अगर आपने धौंस धांधली वाला काम करना है उसकी तो फिर बहुत एम्पल स्कोप है, कुछ कर ले, लेकिन बज़ाहिर कानून में तो जो मुझे समझ में आता है उसमें इसकी गुंजाइश नहीं है। सब तो ये फिर तौजी जो दी जा रही है कि जी चूंकि सेनेट के इलेक्शन के अंदर ये हुआ था कि जब वहाँ मुज़फ़्फ़र शाह साहब ने एक रूलिंग दे दी थी और फिर अदालत में हुआ मामला कि ये तो पार्लियामेंट के अंदर का मामला है, तो स्पीकर अगर कोई ऐसी रूलिंग दे देते हैं तो फिर उसे किसी अदालत में नहीं चैलेंज किया जा सकता। तो ये इस तरह की जो डिबेट है उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, स्पीकर साहब की रूलिंग को जी अहमद साहब, उससे सवाल पूछा। जी अहमद बिलाल साहब। जी देखिए, जो स्पीकर साहब की रूलिंग है उसका भी बहुत एहतराम होता है,
لیکن صورت حال یہ ہے کہ یہاں پہ تو پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس ہو جائے اور وہ آئین کے بنیادی اصولوں سے متصادم ہو تو عدالتیں اسے بھی نل اینڈ وائڈ قرار دے دیتی ہیں، اور قانون بھی کوئی پاس ہوا ہو تو اس کو بھی نل اینڈ وائڈ قرار دے دیتی ہیں اگر وہ دستور سے متصادم عدالتوں کی نظر میں ہو۔ تو اسپیکر صاحب کی رولنگ اس حد تک تو صحیح ہے کہ اگر وہ دستور سے متصادم نہ ہو، لیکن دستور سے ماورا اگر کوئی بات کریں گے تو پھر عدالتیں اس کا جائزہ بھی لے سکتی ہیں اور اس کو غلط بھی قرار دے سکتی ہیں اگر وہ سمجھیں گی تو اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ اسپیکر صاحب جو بھی رولنگ دے دیں وہ پھر بائنڈنگ ہوگی، اس کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے۔ ٹھیک، عامر جان صاحب، یہ سے آپ نفسیاتی حربہ سمجھتے ہیں یا یہ پریکٹیکل اسٹریٹجی کا حصہ بھی ہو سکتی ہے رولنگ پارٹی کی؟ میرے خیال میں دونوں کا ہی ہوگا، نفسیاتی جنگ بھی جاری ہے اور عملی بھی جہاں تک آپ اقدام کر سکتے ہیں وہ کریں گے، حکومت بالکل کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑے گی۔ لیکن ایک بڑی ڈائیکوٹمی ہے ہمارے اس آئین میں جو میں سمجھا احمد بلال محبوب صاحب کی جو میں نے گفتگو سنی، کہ ایک طرف تو ظاہر ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کے لیے آپ نے اینٹی ڈیفیکشن ایک وہ آرٹیکل بنایا 63A کہ جس کے تحت اگر کوئی آدمی جو ہے وہ پارٹی ڈسپلن سے باہر جا کر ووٹ دیتا ہے، اور اصل میں یہ روکا گیا تھا کہ ہارس ٹریڈنگ روکی جائے، کہ دوبارہ کوئی چھانگا مانگا نہ ہو خدا نخواستہ، ٹھیک، کوئی مطلب ووٹوں کی بریف کیس جو صدر طارر مرحوم نہ لے کے جا رہے ہوں آ رہے ہوں، آپ کو یاد ہوگا وہ دور بھی۔ تو اس کام کے لیے بنی تھی یہ کہ جی آپ ہارس ٹریڈنگ روکیں گے۔ اچھا، اس میں ظاہر ہے کہ ایک آپ کو وہ بھی اینٹی جو ہے نا آئین کی اسپرٹ کے خلاف چیز ہونے جا رہی ہے اگر ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اور آپ پارٹی کے اس کو فلاؤٹ کرتے ہیں، ڈسپلن کو فلاؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک، اور کسی بھی جمہوری ملک ہو یا کسی اور طرح کا پارٹی ڈسپلن ہوتا ہے، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اور پارٹی ڈسپلن کو جو مطلب چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، MQM ہو، پارٹی کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو نکال دیتے ہیں پارٹی سے، اس کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی ہوتی ہے۔ ہم بھی طالب علم کے زمانے میں جب ایکٹیوسٹ ہوتے تھے، کوئی پارٹی ڈسپلن کے ادھر ادھر ہو کے دکھائے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تھی بڑی سخت طریقے سے نا، اور وہ بڑا اچھی اسپرٹ میں ہوتی تھی، مطلب مقاصد نیک ہوتے تھے، طریقہ کار صاحب خلاف کر سکتے ہیں اس کے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی اگر PTI اگر ان کے لوگوں کی اس کو پتہ چلا جی کروڑوں روپے کی بولی لگ رہی ہے اور پتہ نہیں ایک کہتے ہیں بیگ بھر بھر کے خرید و فروخت ہو رہی ہے، تو کچھ تو کریں گے۔ اس کو آپ دھاندلی کہنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ اپنی اسپرٹ کے اندر ایک غلط چیز کو ہوتے ہوئے وہ روک رہے ہیں کہ جہاں پر ضمیر کے مطابق ووٹ نہیں دے رہے وہ، بلکہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں کوئی ضمیر کے مطابق ماشاءاللہ اگر ہماری پارلیمنٹ کے زیادہ تر اراکین ضمیر کے مطابق کام کرتے تو یہ ملک پتہ نہیں کہاں ترقی کر کے پہنچ چکا ہوتا۔ لیکن عامر جان صاحب، یہ وائس ورثہ بھی تو ہے نا، اگر وہ اپوزیشن کے اراکین کو مل کے ان کو روک رہے ہیں تو پھر اس عمل کو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی حزب اختلاف کا تو دعویٰ ہے کہ ان کی صفیں منظم ہیں، ٹھیک، اور ان کا دعویٰ ہے کہ مطلب اصل میں یہ تو پھر جوابی کارروائی اگر فرض کریں کہ حزب اختلاف خریدنا بیچنا شروع کر دیا تو حکومت بھی پھر مطلب ہے وہ چوڑیاں پہن کے تو نہیں بیٹھی، کچھ نہ کچھ کرے گی وہ بھی، ٹھیک، اور ان کو بالکل حق ہوگا، کیونکہ دیکھیں کوئی آئیڈیل سچویشن میں ہم لوگ آپریٹ نہیں کر رہے ہیں۔ تیسری دنیا کا ممالک ہے، فلاڈ ڈیموکریسی ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے نا، فلاڈ اس کے ادارے ہیں، اس میں ساری چیزوں کی گنجائش نکلتی ہے۔ ٹھیک، اس میں یہ گنجائش بھی نکلتی ہے کہ فوج اگر اپنے آپ کو نیوٹرل کہہ رہی ہے تو مطلب ہے اس کی نیوٹرلٹی کس طرف جائے گی، میرے خیال میں آپ آگے بات کریں گے چل اس کا کیا اثر ہوگا، تو بہت سارے ایشوز ہیں۔ تو آئیڈیل ورلڈ نہیں ہے اس کے اندر، یقیناً حکومت اگر دیکھ رہی کہ ادھر سے مطلب ہے بلو دا بیلٹ وار ہو رہا ہے تو پھر میرے خیال میں یہاں سے بھی ہوگا، اور پریکٹیکل پالیٹکس میں آل از فیئر ان لو اینڈ وار۔ عامر صاحب، عامر جان صاحب کا پوائنٹ یہ ہے کہ روایتی سیاست ہے، اپوزیشن اگر کرے گی تو پھر حکومت بھی ویسے ہی کرے گی، تھوڑا سا مارجن میرا خیال ہے عامر صاحب حکومت کو زیادہ دے رہے ہیں، تو آپ نہیں، میں تو بڑی فیئر بات کر رہا ہوں، میں تو بڑی فیئر آبجیکٹو بات کر رہا ہوں بھائی، اچھا، مطلب جو ہوتا ہے میں وہ کہہ رہا ہوں، جو ٹھیک، ہونا چاہیے، آئیڈیلزم کی بات نہیں کر رہا میں۔ چلے جی عمبر صاحبہ۔ جی، سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا ایک فریز پہ اعتراض کرنا چاہتی ہوں، اپنا تھوڑا سا احتجاج ریکارڈ پہ لانا چاہتی ہوں۔ آج مولانا فضل الرحمان نے بھی وہی ایک فریز استعمال کیا تھا، چوڑیاں پہن کے بیٹھے نہیں ہوئے، جسے عامر صاحب نے کہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواتین جو چوڑیاں پہنتی ہیں وہ لڑ نہیں سکتی یا اسٹریٹجی بنا نہیں سکتی۔ تو میں معذرت کروں گی کہ اس طرح کے فریزز مت تھوڑا استعمال کیا کریں۔ نزاکت سے میں تعبیر آگے کیا ہوگا، استعارے کے طور پہ انہوں نے میرا خیال ہے۔ میں اس پہ بہت واضح طور پر کہہ سکتی ہوں کہ اس قسم کی زبان جو ہوتی ہے اسے ہمیشہ یہ ایک انڈیا ملتا ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں۔ خیر، آگے بات کرتے ہیں اس وقت حکومت کی اسٹریٹجی۔ دیکھیے، حکومت کی اسٹریٹجی جو بھی ہو، اس سے آپ نے جیسے ایک سوال پوچھا تھا کہ اشارہ ہے، پیغام ہے، وہ بھی ہے، جو اگر کچھ ایسے اراکین ہیں
جو اپوزیشن کے ساتھ ووٹ دینا چاہتے ہیں، اپنی پارٹی ڈسپلن کے خلاف ووٹ دینا چاہتے ہیں، ان کو ظاہر ہے ایک ان کے پاس اور حکومت کا بالکل حق ہے کہ وہ اپنی اسٹریٹجی، اپنا رد عمل اور پیغام دیں. یہ تو بالکل درست ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ اس کو دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ اگر یہ پیغام دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو اپنے اراکین پر یقین نہیں ہے کہ وہ پارٹی ڈسپلن کے مطابق ووٹ ڈالیں گے. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ہم بار بار سن رہے ہیں کہ حکومت، آج بھی وزیر اعظم عمران خان پنجاب بھی گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ ان کو بالکل اعتماد ہے کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی، ان کے پاس نمبرز ہیں، ان کے لوگ ان کے ساتھ ہیں. لیکن اگر اس قسم کی اسٹریٹجی بن رہی ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پہلے اشارہ دیا تھا شیخ رشید صاحب نے، وزیر داخلہ نے، کہ شاید پارلیمنٹ کا سیشن ڈیلے ہو، پھر اب بات ہو رہی ہے کہ اسپیکر کے ذریعے ووٹ اب جلدی بلا لیں، ووٹ ریجیکٹ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. معاملہ کافی سنجیدہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ حکومت کو خطرہ نظر آ رہا ہے جس وجہ سے یہ پیغامات دیے جا رہے ہیں. ٹھیک. امیر عباس صاحب، یہ جو پیغامات جس طرف انبر صاحبہ اشارہ کر رہی ہے، آج حماد اظہر صاحب نے ایک بڑے جلسے کا کہا، شیخ رشید صاحب کی بات آئی کہ جی باہر اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس روز جس روز یہ نو کانفیڈنس کی ووٹنگ ہو رہی ہو، باہر بھی پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا اجتماع جمع کرے، اپنے کارکنوں کو یہاں کال کرے، تو یہ تو پھر سیاسی کشیدگی بہت زیادہ بڑھ نہیں جائے گی؟ یہ ہیٹ میں بہت اضافہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے آپ؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اپوزیشن کا. ہم اس کی مورل اسٹینڈنگ پر گفتگو کر سکتے ہیں، بحث کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے، نفع ہوگا نقصان ہوگا، لیکن اس کے اپنے وجود میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ اگر اس کو طاقت کے بل بوتے پر یا افرینٹیو یا کوانٹیٹیو سے رکھنے کی کوشش کریں گے تو جس طرح آپ نے کہا کہ تصادم کی طرف صورتحال جائے گی. اب آج ہی اطلاع ملی ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا اس سے ایک دن پہلے، یعنی اگر 15 تاریخ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے تو 14 ستمبر کو وہ ایک مہینے بعد 20 چوک میں جلسہ کریں گے. تو جلسہ آ سکتا ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو، وہ جو آپ کے ساتھ ایک ہی باقی بندے ہیں کہ وہ رکھ سکتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کو. آپ کل سے روز جلسے کے اوپر شروع کر دیں تو اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس دیکھ سکتی ہے یا وہ ناکام ہو سکتی ہے. لوگوں نے تو اس کو ناکام نہیں کرنا نا ووٹرز نے. ٹھیک بات ہے. یہ تو قانون ہے. ایک وہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اس ڈیموکریٹک پروسیس کو قومی اسمبلی کے ہال کے اندر ہی ہونا ہے. جی ظاہر بات ہے کہ آپ اس کے بعد کس طرح اسکور حاصل کرتے ہیں یا آپ کے لوگوں کو امپیکٹ رکھتے ہیں، یہ اصل سوال ہے. اور وہاں پہ پرائم منسٹر کی وضاحت ہمیں نظر آ رہی ہے، پرائم منسٹر کی گفتگو. اچھا آپ دیکھیں گے پرائم منسٹر کہتے ہیں پیپا آرڈیننس آنا چاہیے، جی یہاں تک نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ جو ایک شخص جس کو آپ فضلی کہہ رہے ہیں، اگر عمران خان صاحب کا نام بے فرض میں اگر یہ کہنا شروع کر دوں کہ ماہر لفظ نہیں ہے، عموماً یہ لفظ استعمال ہوگا یہ عمرانی معاہدہ عمرانی بھی تو ہے نا، اس میں برا نہ محسوس کرے گا. اگر کوئی کہنا شروع کر دے عمرانی، یا اگر کوئی اور آپ کی کسی شخص کا نام بگاڑنا شروع کر دے تو پھر پیپا آرڈیننس تو لگے گی. عمران خان صاحب کے اوپر بیٹھے ہوئے احمد بلال محبوب صاحب ذرا اس پہ علماء دین کیا فرماتے ہیں راجائی کریں لگ رہا تو پیپا آرڈیننس تجویز ہے نا، تو تجویز صاحب کرتے پھر دربدر. اچھا آج مراد سعید صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے نیو یارک ٹائمز کے حوالے نکال کے دکھائے کہ یہ زرداری صاحب کے بارے میں کرپشن اس میں بتائی گئی ہے. انہوں نے ایک کتاب کو کرپشن کے بارے میں جس میں بڑے اسکالر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے آئے چائلڈ جھیل کے نام سے، اس کو انہوں نے کوٹ کیا. اچھا جب آپ ہی کے پلیٹ فارم کے اوپر، آپ ہی کے چینل کے اوپر تعریف کرا، اگر کتاب ان کے خلاف کوٹ کی جائے تو راتوں رات چھاپا اور بدت 20 دن کے لیے اندر اور غیر منظمہ بدت کے لیے ضمانت منسوخ. آپ کتابیں نکال دی جائیں کہ اپنے دن نیو یارک ٹائمز کے حوالے میں آپ کو پکڑیں. ٹھیک آپ کو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے امیر عباس صاحب، یہ جو بات ہے میں ذرا احمد بلال صاحب سے، احمد صاحب دو باتیں. ایک تو امیر عباس صاحب نے یہ زبان کا اور جو یہ سیاسی لب و لہجہ کی بات کی ہے، اس پہ ایک کامنٹ کر لیں، تو پھر میں عامر ضیاء صاحب نے ایک بات کی تھی، میں وہ سوال بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. جی دیکھیے، اس بارے میں اب کیا دو رائے تھوڑی ہو سکتی ہیں کہ جو زبان کا استعمال ہے وہ مہذب ہونا چاہیے اور وہ
इस वक्त तो दोनों तरफ से ही तुर्की ब तुर्की जवाब हो रहा है और उसके नतीजे में अब आप जलसों की बात कर रहे हैं। अगर कोई एक जलसा करेगा फरीक तो दूसरा भी करेगा, अगर कोई एक मजमा इकट्ठा कर लेगा तरीके पे एतमाद के दिन तो दूसरा भी लाएगा। तो एग्जैक्टली ये जो इस किस्म की पार्लियामेंट के अंदर तहरीक एतमाद की गुंजाइश है वो इस वजह से है कि लोग सड़कों के ऊपर और एक दूसरे का बाजू बरोड़ने के जरिए से, एक दूसरे पे हमला आवर होने के जरिए से फैसले न करें, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर बहस मुबासे और वोटिंग के जरिए फैसला करें, तो सारी स्पिरिट खत्म हो जाती है। और इसमें खास तौर पे देखिए हर एक फरीक की जिम्मेदारी है, लेकिन खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि वो जिस मनसब पे हैं उस मनसब का तकाजा ये है कि वो दूसरों के लिए रोल मॉडल बने और उसकी फिर एक बैनुल अक़वामी और हमारे मुल्क के अंदर भी एक हैसियत है। तो ये मैं एग्री करता हूं कि जो अल्फाज का इस्तेमाल है उसमें बहुत एहतियात की जरूरत है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले एतराज किया गया कि इस किस्म के अल्फाज ना बोले जाए, ये तो उससे बहुत कम सख्त है, लेकिन इस पे भी देखिए एतराज है और बजाय एतराज है। तो जो अल्फाज बोले जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या उनके सियासी मुखालफिन की तरफ से वो तो कहीं ज्यादा सख्त है और वो इंतहाई काबिल एतराज है, वो नहीं होने चाहिए और पब्लिक प्रेशर पड़ना चाहिए। अच्छा मीडिया की तरफ से पब्लिक का प्रेशर पड़ना चाहिए। ये आमिर जिया साहब ने एक बात की कि भाई ये कानून साजी इसलिए की गई थी ताकि छांगा मांगा की सियासत ना हो, ये ना हो, मगर क्या आप इसे सेलेक्टिव कानून साजी नहीं कहते? क्योंकि अगर जहां स्पीकर का इंतखाब हो, चेयरमैन सेनेट का हो, डिप्टी चेयरमैन का हो, वहां सीक्रेट बैलेटिंग आ जाए, कोई और मामला आ जाए तो वहां सीक्रेट हो, लेकिन जहां प्राइम मिनिस्टर का हो या फाइनेंशियल जिस तरह ये बजटरी वो है उसके ऊपर जो है वो आपको ओपन वोटिंग करनी पड़े। क्योंकि इसमें भी ऐसा था कि चूंकि पार्टीज की क्यादत को खतरात लाहक थे तो लिहाजा कोशिश की गई कि उनको किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया जाए। ये ओवरऑल ऐसा नहीं था कि चीजों को ट्रांसपेरेंट करना मकसूद हो। नहीं, ये देखिए ये जो पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, उस सारे के कुछ वजूहात हैं, जस्टिफिकेशंस हैं। ठीक। तो ये सोच समझ के किया गया, ये जब कुछ किया गया, मिसाल के तौर से स्पीकर और जो चेयरमैन सेनेट है उनकी जो इलेक्शन है या सदर ममलकत का इलेक्शन है उसको खुफिया रखने की एक वजह यह है कि वो ये चाहते हैं कि ये मुनासिब पार्टीजन ना हो। ये तो बिल्कुल न्यू स्टेट के मुनासिब है, इसलिए उनके ऊपर पार्टी का असर ना पड़े और साया ना पड़े। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो पार्टीजान होता है, हो सकता है, तो इसलिए उसको ओपन रखा गया, चीफ मिनिस्टर को भी ओपन रखा गया। तो इन सब के पीछे एक बड़ी वेल थॉट आउट स्कीम ऑफ थिंग्स है। तो मैं नहीं समझता कि उसके ऊपर कोई एतराज की बात है, लेकिन ये जो इस वक्त जो बात कही जा रही है वो भी बड़ी सोच समझ के की गई थी। देखिए दुनिया भर में मसलन बरतानिया में तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर भी कोई शर्त आयद नहीं है कि उसके अंदर आप डिफेक्शन हो जाएगी। वहां तो किसी चीज पे डिफेक्शन नहीं होती। लेकिन हमने ये कुछ थोड़े से सेफगार्ड्स रखे हुए हैं कि 3-4 चीजों के ऊपर। पहले एक जमाना था कि आप पार्टी के खिलाफ कोई लफ्ज भी बोलेंगे तो आप पे डिफेक्शन हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब के टाइम पे ऐसे हो गया था। फिर ये दरमियान में एक बैलेंस आया है कि अब 3-4 चीजों के ऊपर डिफेक्शन क्लास लागू होगी और ये इजाजत इसलिए दी गई कि डिफेक्शन के बावजूद आप वोट कर सकते हैं, लेकिन अब आप उसकी कॉस्ट पे करने के लिए तैयार रहिए। ताकि अगर आप ये वोट देंगे तो इसका मतलब है आप उसको आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। तो आपको ये सोच समझ के फैसला करें, लेकिन वो कर सकते हैं वोट और उसको काउंट भी किया जाएगा, लेकिन फिर आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ठीक। अमीर जैसा जो जबान के इस्तेमाल की बात अमीर अब्बास साहब ने की, प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर एतराज है कि वो जिस तरह के अपने जो सियासी हरीफ हैं उनको नाम लेके किसी को फजलू, किसी को बूट पॉलिश, मतलब ये क्या है? वो इससे उनकी अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी मुतमईन होती है, खुश होती है, या ये अब इसको क्या मैं नाम दूं? आप किस तरह से देखते हैं? जब मामला क्योंकि जबान का है और अंबर ने भी एतराज किया, अभी अंबर शमसी साहिबा ने, कि भाई कुछ मुहावरा उर्दू है हमारी। अब उसका एक ये मुहावरा है कि भाई हाथों में चूड़ियां पहनना, वो आज से नहीं, मतलब सदियों से चल रहा है हमारा उर्दू जबान की 100-200 बरस की तारीख इससे भी पुरानी है, तो वो लोग इस्तेमाल करते हैं। उसका मकसद ये नहीं होता कि आप जो है किसी को
تندرست ہو، کہتے دادا کو توانا سمجھیں گے اور کسی کو آپ کمتر سمجھیں گے، ایسی بات نہیں ہوتی. اگر اس پیمانے پہ جس پہ امبر کہہ رہی ہیں اس کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو اردو ادب کی بہت ساری چیزیں آپ کو بالکل وہ کرنی پڑیں گی، اسکریپ کرنی پڑیں گی، ختم کرنی پڑیں گی. جو اردو شاعری پڑھ لیں، اردو افسانہ پڑھ لیں، اردو آپ ناول پڑھ لیں تو اس میں بھائی نزاکت ہے، شوخی ہے، بہت ساری چیزیں جو فیمنسٹ ہوتی ہیں وہ سارے کے سارے استعارے میٹافرز جو ہیں وہ اسی طرح استعمال ہوتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کی گفتگو کو اردو ادب کے کس معیار پہ رکھیں گے آپ عامر ابھی جیسا؟ آ رہا ہوں، ابھی تو میں امبر کے پوائنٹ کا میں جواب دے رہا ہوں نا، وہ جو وہ والی بات تھی میں اس پہ آتا اس پہ بھی ہوں. جواب دوں گی. اچھا ٹھیک. اچھا یہ بات ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے ابھی 21ویں صدی میں نیو لبرل جو تھاٹ آئی ہے اس میں وہ یونیسیکس کپڑے بھی لے کر آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہیروئن کو ہیروئن نہ کہیں، اس کو بھی ہیرو کہیں آپ. اور امریکہ میں پوری موومنٹ چلی ہے کہ جی وہ ہکل بیری فن میں کیونکہ مطلب سیاہ فام لوگوں کے خلاف کچھ چیزیں تھی تو اس چیپٹر کو آپ وہ کر دیں، اسکریپ کر دیں، وہ کتاب جو ہے اس میں نہ پڑھائیں، مطلب فلاں اسکولوں میں کالجز میں. تو اس طرح کی بحث چل رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کلچر زبان ہے کیونکہ روٹیڈ ہوتی تو یہ چلتی رہتی ہے. اس میں ضروری نہیں کہ آج اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چیز غلط ہے تو وہ کہنا ہم وہ کر دیں گے. ہم نے مولا جٹ کا کردار جو بنایا وہ مرد کے لیے بنایا. ہو سکتا ہے ہمارے یہاں ایسی فلمیں بھی بنی جس میں خواتین، بابرہ شریف نے بڑا مار دھاڑ کیا اور انہوں نے بڑی تالیاں بجائی. سلطانہ ڈاکو بھی تھی، ایسی بات تو نہیں عامر جیسا. میں وہی کہہ رہا ہوں میں کہ خواتین کی بھی بنی مار دھاڑ کی، سلطانہ ڈاکو، مولا جٹ، بہت ساری اس طرح کی ہیں. لیکن جہاں مرد اس طرح کے وہ ہیں، ہیرو ہیں، تو خواتین نے بھی کم دھما چوکڑی نہیں مچائی. شبنم کی فلم دیکھیں، بابرہ شریف کی دیکھیں، نیو یارک کے پتہ نہیں کہاں ہانگ کانگ کے شولے اور فلاں فلاں امبر نے دیکھی ہوں گی بچپن میں اپنے. تو خیر اچھا اب میں آتا ہوں عمران خان کی زبان کی طرف جو بہت کافی اہم بات ہے. لمبا جواب دیا اس پہ، میں بھی اتنا ہی وقت لوں گی. اچھا جی عامر جیسا. زیادہ لیں. عمران صاحب میں نے بریک لینی ہے پہلے. آپ عمران صاحب، ساؤتھ ایشیا کی جو سیاست ہے، میں پوری دنیا کی تو بات نہیں کر رہا، اس کے اندر جلسے جلوسوں کا ایک رنگ ہوتا ہے. اس میں تقریر ایسے ہی ہوتی ہے. ہم تو بھٹو صاحب کی تقریر اگر آپ دیکھیں وہ تو باقاعدہ گالی والی دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، ایک تسلسل ہے. میں نے نواز شریف صاحب کے بھی جلسے اٹینڈ کیے ہیں اس زمانے میں جب وہ پیپلز پارٹی کے خلاف بہت باتیں ہوا کرتی تھی. وہ بڑی کہتے ہیں نا کہ گھٹیا زبان استعمال ہوتی تھی. یہ تو عمران خان کی تو بڑا ان کے سامنے شریفانہ زبان ہے، میں وہ بیان نہیں کر سکتا. وہ تو سارا کا سارا آپ کہتے ہیں نا وہ سینسر ہو جائے گا، پیمرا اور سب لوگ ایکشن میں آ جائیں گے. وہ زبان ہم نے استعمال ہوتے ہوئے دیکھی، انہی جلسوں میں ہوتی تھی. اسی طرح ہم نے مولوی حضرات کے جلسے دیکھے، وہاں بھی کوئی مطلب ہے چھوڑا نہیں جاتا. اب کیونکہ ٹی وی گھر گھر میں آ گیا اور وہ جو چیز جلسوں میں محدود ہو جاتی تھی اور اخبار میں رپورٹ نہیں ہوتی تھی وہ اب جناب رپورٹ ہونے لگی ہے. تو عمران خان یقیناً ایک بات ہے کہ بھائی ہمیں ڈسٹرینٹ سے کام لینا چاہیے، لیکن اگر ادھر سے بھی اسی طرح کی گفتگو ہو رہی ہو اور بقول عمران خان کی تو سیاست ہے نا، ان کی سیاست یہ کہ بھائی ہم جیسے ہم صحافت میں کہتے ہیں نا کہ اسپیڈ کو اسپیڈ کہنا ہے، تو اگر وہ کسی کو چور سمجھتے ہیں تو اس کو چور ہی کہیں گے وہ، اور کسی کو اگر وہ کچھ اور ایکس وائی زیڈ سمجھتے ہیں تو کہنے دیں ان کو. اس کے مقابلے میں جو باقی لوگ ہیں وہ کون سی اچھی زبان استعمال کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے نا. اب یہ آپ کہیں کہ جی حزب اختلاف کو کھلا چھوٹ ہے اور حزب اقتدار جو ہے وہ ہاتھ پیر باندھ کر بیٹھ جائے، چوڑیاں نہ پہنے، وہ ہاتھ پیر باندھ لے اپنے، ٹھیک ہے نا، تو ہاتھ پیر باندھ لے. تو بھائی یہ ہو نہیں سکتا، سیاست میں ہوتا نہیں ہے. کچھ چیزیں ہم آئیڈیزم کی بات کرتے ہیں جیسے پولیٹیکلی کریکٹ گفتگو کہ ہائے کیا زبان استعمال کر دی، کیا چیز کر دی. لیکن جب آپ اس زبان سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں تو اپنے ووٹر کو، اپنے سپورٹر کو گیلونائز کرتے ہیں، ان کو موبلائز کرتے ہیں. بالکل ہوتا ہے یہ، اور وہ ساؤتھ ایشیا میں بھی ہوتا ہے، باقی دنیا کے ممالک میں بھی. چلے میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں. تو یہ جو عامر ضیاء صاحب کا پوائنٹ ہے اس پہ امبر شمسی صاحبہ کا جواب لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عامر ضیاء صاحب، امبر شمسی صاحبہ، امیر عباس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. امبر صاحبہ بریک پہ جانے سے قبل عامر ضیاء صاحب گفتگو کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں یا ساؤتھ ایشیا کی طرز سیاست یہی ہے کہ اس قسم کی تلخ زبان استعمال کی جاتی رہی ہے. اور پھر ان کا پوائنٹ اس معاملے پہ بھی یہی ہے کہ چونکہ ایک طرف سے تلخی ہوتی ہے تو دوسری طرف سے اس کا جواب بھی اسی تلخی سے یا اس سے زیادہ تلخی سے دیا جاتا ہے. میں اس کا سب سے پہلے تو جو زبان اور اس کے حوالے سے بات کی تھی عامر ضیاء صاحب سے، میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گی. بہت اہم ہے کیونکہ انہوں نے دوبارہ سے اور جان بوجھ کے مجھے لگتا ہے وہ محاورہ استعمال کیا. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ خواتین چوڑیاں پہنتی ہیں، کیونکہ ہم اس کو مطلب کو سمجھ کر پھر ہم تصحیح کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواتین کیونکہ چوڑیاں پہنتی ہیں اور وہ لڑ نہیں سکتی. بہت بہت سمپل سا، میں نے پہلے بھی اس کی ایکسپلینیشن دی تھی. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے جو ہیں وہ ایوالو نہیں کرتی، زبان ایوالو نہیں کرتی، ہمارے جو نظام حکومت ہے وہ ایوالو نہیں کرتی، سوچ ایوالو نہیں کرتی، تو پھر ہم پرانی روایات پر واپس چلے جاتے ہیں. ہم کیوں 21ویں صدی میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر فون استعمال کر رہے ہیں، زبان چینج ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ.
اسی لیے جو اس کے جو مختلف محاورے ہیں ان میں ضرور ہم کہہ سکتے ہیں ہماری ثقافت سے تعلق ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ ہر چیز جو پرانی ہو وہ اچھی ہی ہو؟ عامر ضیاء صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ تو سیاسی روایت ہے جنوبی ایشیا کی ہے، وہ غلط بات وہ بالکل بھی نہیں کہہ رہے، یہ تو چلتا ہے، لیکن آپ غلط تو کہہ سکتے ہیں، چاہے نواز شریف ہو 90 کی دہائی میں، چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہو 70 کی دہائی میں، اگر احترام یہ بھی ہمارے ویسے میں تھوڑا سا تضاد بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں تو یہ بھی سمجھتی تھی کہ ہمارے معاشرے میں ایک احترام بھی ہوتا ہے دوسروں کا، لیکن شاید یہ زبان جو آپ گھروں میں شاید استعمال کرتے ہیں، اگر آپ باہر جا کر اپنے سیاسی حریف کے بارے میں استعمال کریں اور یہ روایت ہے تو یہ اچھی روایت تو نہیں ہے۔ تو میں کہوں گی کہ جو غلط ہے اس کو روایت کی وجہ سے ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے، غلط کو غلط کہنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت کا لیڈر ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہو۔ ابیر عباس صاحب، یہ پریشر کا نتیجہ ہے عمران خان صاحب کی سیاسی دباؤ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے جب اگر میچ کہہ لیں تو اگر میچ کھیلا جا رہا ہوتا ہے تو دونوں طرف دباؤ ہوتا ہے، دونوں ٹیموں پہ، تو اپوزیشن بھی دباؤ کا شکار ہے اور عمران خان صاحب بھی دباؤ کا شکار ہے، اس وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ جی بالکل، دیکھیں نا، جس زبان کے اوپر پرائم منسٹر اتر آئے یہ زبان دباؤ ہی کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ عامر صاحب نے جو فرمایا اس پہ بہتر امبر صاحبہ نے اس کی ایک ہسٹوریکلی ایک وضاحت دی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں دیکھیں روایات تو ساؤتھ ایشیا کی بہت گھناؤنی رہی ہیں، یہاں عورتوں کو ستی کیا جاتا رہا ہے، تو پھر ہم آج بھی عورتوں کو ستی کر دیں؟ عورتیں بنی ہوتی رہی ہیں، پھر ہم آج بھی عورتوں کو بنی کر دیں؟ پاکستانی معاشرے کے اندر آج سے 20 سال پہلے تک عورتوں کی قرآن سے شادیاں ہوتی رہیں، یہ 20 سال پہلے، یہ کوئی میں ماضی بعید کی بات تو نہیں کر رہا، پھر ہم اس رسم کو جاری رکھیں؟ بھائی ہاں روایت تھی لیکن گھٹیا روایت ہے نا، روایت ہے لیکن ناپاک روایت ہے نا، روایت ہے لیکن بدبودار روایت ہے نا، کسی کا نام بگاڑنا، یہ اگر روایت بھی ہے تو لعنت ہے ایسی روایت کے اوپر۔ اگر بغیر ثبوت کے 3.5 سال اقتدار میں آپ رہے اور آپ کچھ نہیں کر سکے، ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، تو اب آپ کو کیا کرے؟ 350 سال آپ کے نام پاکستان رجسٹری کروا دے کہ بھائی عمران خان لو یہ ملک رہا تمہارے حوالے ساتھیوں اور جس طرح چاہو اس کو چلاؤ، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ جی بھائی آپ پاور میں تھے، اقتدار میں تھے، آپ کے پاس پنجاب میں حکومت، مرکز میں حکومت، کے پی کے میں حکومت، آپ کسی ایک چور کو نہیں لٹکا سکے، کسی ایک ڈاکو کو نہیں لٹکا سکے۔ آج آپ کو قوم کے سامنے کنفیشن کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ ٹھیک، آپ کہہ دیں کہ بھائی میری فلاں مجبوریاں ہیں، آپ رجسٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کے؟ اچھا، پرائم منسٹر نے ایک اور بات کی 2 دن پہلے کہ میں آصف زرداری میں تمہیں دیکھ لوں گا، تمہاری ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ بھائی کیا کر دیں گے آپ؟ ایسی کی تیسی کر دیں گے؟ یہ کوئی بدماشی والی ٹون کیوں اختیار کی جا رہی ہے اس ملک کے اندر؟ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، میں ان کے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اتفاق نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک غلط روایت ڈال رہے ہیں 3.5 سال کے بعد حکومت گرانے کی۔ ان کا جمہوری اور لیکن آئینی حق ہے، آپ اتفاق کریں نہ ایگزیکٹلی کریں۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ میں امیر عباس ان کے اس جمہوری حق کا احترام کر رہا ہوں، لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ آپ 5 کا سال جمہوری حق ہے کہ آپ اتفاق نہ کریں۔ میں نہیں کرتا کہ 5 سال پورے کرنے چاہیے عمران خان کو، ٹھیک، آپ کو نہیں گرانے کا حق، لیکن وہ اگر حق استعمال کرے تو میں آستینے چڑھا کے کو تمہاری ایسی کی صحیح، تیسی، تمہاری ماں بہن چھوڑوں گا نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ٹھیک۔ آپ کیسے کہہ سکتے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا؟ میں بندوق کی نالی ادھر کر دوں گا، بندوق کی نوک ادھر کر دوں گا۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں آپ؟ عامر ضیاء صاحب، یہ جو بیانیات 3.5 سال اور پہلے اقتدار میں آنے سے پہلے تھا، یہ چور، یہ ڈاکو اور یہ اور وہ، اب گورننس کے ایشو اور پھر جن لوگوں کو آپ نے قوم کا ایک ولن بنا کے پیش کیا قوم کے سامنے، اور اس قوم کے آپ ہیرو بن کے سامنے آئے، تو اب آپ وہ فلاپ ہوتی ہوئی فلم کی وجہ سے زیادہ غصے میں ہیں اور لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ نہیں یہ تھے، یہ کمزوریاں تھی جس کی وجہ سے نہیں کر سکا یہ۔ دیکھیں، جذباتی ہونا جو ہوتا ہے وہ عیب نہیں ہوتا، جو بھی کہتے ہیں سنسیئر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی چیزوں میں جذباتی بھی ہوتے ہیں، جو آپ دیکھیں جتنے بڑے رہنما رہے ہیں، بڑے بلا کے آڈیٹر ہوتے تھے، لوگوں کے جذبات سے کھیلتے تھے، موبلائز کرتے تھے۔ انٹلیکچوئل جو ہوتا ہے وہ بڑی آرام سے بات کرتا ہے، وہ بڑی اچھی طریقے کی بات ہوتی ہے، لیکن وہ
लोग कौम को नहीं उठा सकता। तो एक तो बात जज्बाती होना और हवास बाख्ता होने में तो फर्क होगा मिर्जा साहब। सर मैं आ रहा हूँ मैं हवास बाख्तगी पे भी आ रहा हूँ। मैं तो भी जज्बात से आपने बात की थी तो मैं जज्बात का जवाब दे रहा था, आपने हवास बाख्तगी की बात कर दी, वो एक अलग वो है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि जहां पर एक पैशन होता है और आप समझते हैं कि जी ये इमरान खान साहब के, आप बिल्कुल इससे खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान के क्या सेल्फ राइटियस है, वो समझते हैं कि जी मैं जो कर रहा हूँ मैं दुरुस्त कर रहा हूँ और जो बाकी लोग हैं। और हमेशा सियासत में ये जरूरी होता है कि अगर आप सभी सही हैं, अगर आप दुनिया में कुछ करना चाहते हैं तो आप दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट देखेंगे। लेकिन जो हमारे यहाँ मतलब है, जो एक और जो इंटेलेक्चुअल तबका है वो बड़ा ग्रे एरिया उसको बहुत ज्यादा नजर आ रहा होता है। लेकिन थर्ड वर्ल्ड जैसे ममालिक में जहाँ पे पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है और इश्यूज हमारे यहाँ सिमटे नहीं है, तो वहां पर इसी तरह की चीजें होंगी। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं देखिए ये जो अभी अमीर बात कर रहे हैं या अंबर बात करी है, आइडियलिज्म की बात करी कि ऐसा होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ बीइंग अ मार्क्सिस्ट, मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क के ऑब्जेक्टिव हालात जो हैं वो ऐसे हैं और ये जो कुछ हो रहा है उसकी वजह जो है उसकी ये ऑब्जेक्टिव हालात है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं ये भी सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर फिर तो पार्लियामेंट हमारी आइडियल है, सारे बड़े अच्छे लोग हैं, जमीर के मुताबिक वोट दे डालते हैं। यहाँ पे कभी किसी हुक्मरान ने करप्शन नहीं की, कभी कोई किसी ने परसेंटेज नहीं ली ठेका देते हुए। आज भी ठेके जो दे दिए जाते हैं उसमें कोई करप्शन नहीं करता हमारे सूबे में, हमारे मुल्क में। अगर आप ये समझते हैं इतने ही मासूम और सादा हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन करप्शन हुई है, उसके लिए कोई दीवाना चाहिए कि जो उससे टकराए, उसको शिकस्त भी बहुत होगी, मीडिया एस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ खड़ी होगी, हमारे जो मगरबी ममालिक के लोग हैं वो भी खिलाफ खड़े होंगे, आपके जो बेचारा लिबरल एलिमेंट है वो समझता है बड़ा डेमोक्रेसी की हम हक में बात कर रहे हैं, बड़ी शाइस्ता बात करनी चाहिए। भाई ये शाइस्तगी नहीं होगी, और अगर यही हालात रहे तो फिर इनकलाबी हालात पैदा होंगे। फिर कोई ये तो भी गालियों पे कुछ वो हो रही है, शिकायत हो रही है, लोग मार रहे होंगे एक दूसरे को। तो अगर मसले आपने कंट्रडिक्शन गौर नहीं किया, आमिर अगर साहब आपने करप्ट लोगों जी को मुसल्लत किया पाकिस्तान पे, तो उसका अगला नतीजा ये होगा कि जो लोग वो जो करप्ट होंगे और जो उनके साथी होंगे उनके खिलाफ फिर बात हो रही होगी। अभी बात हो रही है, कल को लोग पत्थर मारेंगे और मैं समझता हूँ बिल्कुल जायज मारेंगे। अच्छा, मुझे एक सेंटेंस ये बता दीजिए कि फिर ये दीवानगी में हद से गुजर जाना चाहिए, तो ये वो हद इस वजह से बिल्कुल क्रॉस हो गुजर रही है। जाना चाहिए। मैं अर्ज करता हूँ कि जब आप सही और गलत की लड़ाई हो रही होती है और ये सही और गलत की लड़ाई है, ठीक। तो उसमें बिल्कुल आप पोजीशन लेंगे, आप इख्तलाफ कर सकते हैं बिल्कुल। जिस तरह फर्ज करें कि जो इमरान खान को जोश जज्बा, उसी जोश ठीक। जज्बे से आप इमरान खान की मुखालफत करें, ठीक। फिर जो सही होगा किसी को तो हम एक्सेप्ट करेंगे, कोई तो आगे बढ़ेगा। हमारी ये गोट फंस गई चलें। है, हमारी अभी तो कोई विनर नहीं आ रहा। ठीक। जब कोई विनर आ जाएगा तो उस मुल्क को सिमत मिल जाएगी। हमारे मुल्क को सिमत इसलिए नहीं मिल रही कि हम बीच में अटके हुए चलें। हैं। समबडी शुड विन। चलें, बस अब ये आखिरी सेगमेंट में ये बात कर लेते हैं कि क्या अपोजिशन ने जिस सिमत का तयन किया है उस सिमत से उन्हें मंजिल मिलेगी, या इमरान खान साहब ही अपनी मंजिल मकसूद पे जो है उसी तरह से गामजन रहेंगे जिस तरह से वो 3.5 साल से जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। अंबर शमसी साहिबा, अमीर अब्बास साहब और आमिर ज़िया साहब मेरे मेहमान हैं। अंबर शमसी साहिबा, अब ये जिस सिमत की जानिब अपोजिशन बढ़ रही है, आपको उस सिमत में उनकी कामयाबी नजर आ रही? देखिए, आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, खबरों पे खबरें, कभी कुछ कभी कुछ, कभी अलीम खान, कभी बुज़दार, कभी कुछ। मेरे ख्याल में कि ये क्योंकि बहुत तेजी से इस वक्त जो सियासी गर्मा गर्मी है उसकी वजह से जाहिर है मैं तो पेश गोई नहीं करती, लेकिन ऑड्स आप कह सकते हैं। इस वक्त जो हुकूमत की जो जबान है, इमरान खान साहब की जबान, जो पैगामात दे रहे हैं, मैंने एक इशारा दिया था, मैंने कहा था कि वो इशारा है जब वो कह रहे हैं कि वो उनका वोट वैलिड ही नहीं होगा, तो इससे ये अंदाजा होता है कि हुकूमत खतरे में है। जब आप देखते हैं कि इत्तेहादी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करते हैं, फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस स्टेटमेंट के जरिए बताते हैं कि कॉन्फ्रेंस में तो बात ही नहीं हुई, और फिर जाकर अपोजिशन जमातों से मिलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद सिमत उस तरफ जारी है, तो ये नजर आता है कि हुकूमत खतरे में है। मैं इतना सिर्फ कहूंगी कि आज का दिन, और ये रोज बरोज बदलता रहता है, आज के दिन इस वक्त जो सिमत है वो अपोजिशन के हक में नजर आ रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कल को भी ऐसे हो, और ये जरूरी नहीं है कि जिस दिन वोट डले ऐसा ही हो। अपोजिशन के पास नंबर्स, कॉन्फिडेंस, हुकूमत के पास बौखलाहट नजर आ रही है। सो फिलहाल आज के दिन मैं कहूंगी कि इस वक्त द ऑड्स सीम टू बी स्टैक्ड इन द ऑपोजिशन's फेवर, बट दिस कुड चेंज टुमारो। अमीर अब्बास साहब, आपका ख्याल इस मामले में कि अपोजिशन की बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रांग नजर आती है,
وہ لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال ہے، ہر منٹ کے اندر آخر وقت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ دیکھیں جب آپ حکومت سے اجازت دیں تو جی عامر بھائی نے جو بریک سے پہلے فرمایا نا کرپشن کے حوالے سے، میں اب وہ کرپشن کے اوپر جو رائے رکھتے ہیں میں اس سے 10 گنا زیادہ کرپشن کے بارے میں اور کرپٹ لوگوں کے بارے میں سخت رائے رکھتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کو معلوم تھا نا کہ اس ملک کا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ کرپٹ ہے. آپ جانتے تھے کہ اس ملک کے ادارے ایف آئی اے، نیب، اینٹی کرپشن یہ برباد ہے. آپ جانتے تھے کہ اس ملک کے اندر ایک سٹیٹس کو موجود ہے جو پروٹیکٹ کرتا ہے کرپشن کو اور کرپٹ ایلیٹ کو. ایلیٹ کا آپ جانتے تھے. اس کے بعد آپ اقتدار میں آئے تھے. آپ کو روٹی کو چوچی کہنے والے نہیں تھے. آپ اقتدار میں آئے تھے. آپ کی عمر اس وقت 66-67 سال تھی. آپ نے دنیا کا گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا تھا. آپ اچانک نہیں ون فائن مارننگ ووکا پر آپ پرائم منسٹر بن گئے. نہیں. اب 3.5 سال کے بعد آپ مجھے یہی گردان سنائے جائیں کہ سسٹم کچھ نہیں کرنے دے رہا، سسٹم کچھ نہیں کرنے دے رہا. تو پھر کیوں دیے جائے 5 سال آپ کو؟ وائے یہ 5 سال دے دیے، اگلے 5 سال پھر آپ کو دے دیں، اور آپ 10 سال کے بعد بھی مجھے کہہ رہے ہو کہ مافیا نہیں کرنے دے رہا، مافیا نہیں کرنے دے رہا. تو کیوں بھائی؟ پھر مافیا تو آپ نے سب سے بڑے اس ملک کے مکہ تو آپ نے کیا ہوا اس ملک کے سسٹم کے ساتھ سب سے زیادہ. اچھا اب اس میں بتائیں اپوزیشن والے معاملے کے اوپر کہ آپ کو دیکھیں یہ اس میں طارق صاحب دیکھیں کوئی نفلی عبادت نہیں ہو رہی ہے اس ملک میں سیاست کے نام پر. ٹھیک بڑی درست بات، واضح قسم کا میرا اچھی بات. نہ عمران خان صاحب کو نفلی عبادت کر رہے ہیں سیاست کے نام پر، نہ مولانا صاحب، نہ زرداری صاحب، نہ نواز شریف صاحب. کوئی نفلی عبادت نہیں کر رہا. یہ اس ملک میں پہلے سینٹ الیکشن میں ہر 3 سال کے بعد گدے گھوڑے خچروں کی منڈی لگتی تھی. اب یہی منڈی آپ کو قومی اسمبلی میں لگتی ہوئی نظر آئے گی. اگر عمران خان کے کچھ لوگ چھوڑ کے ادھر جاتے ہیں یا ادھر کے کچھ لوگ چھوڑ کے عمران خان کے پاس آتے ہیں، ٹھیک تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ نفلی عبادت کے چکر میں کر رہے ہیں سب کچھ، یہ اتنے مخلص ہیں، سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں، تو ان کے منہ کے اوپر تو بے وقوف یا الو کا پٹھا لکھا ہو سکتا ہے، میرے منہ کے اوپر بے وقوف نہیں لکھا ہوا. ہمیں معلوم ہے، ہم نے بھی یہ بال سفید نہیں کیے ایسے اس ملک کے نظام کو دیکھتے ہوئے. یہاں پہ اگر کوئی پارٹی لائلٹی چینج کرے گا تو وہ کسی نہ کسی ڈیفینیٹ انٹرسٹ کے تحت کرے گا. ٹھیک ہے، وہ انٹرسٹ مانیٹری ٹرم میں بھی ہو سکتا ہے، وہ اور وہ انٹرسٹ کسی پولیٹیکل اور لالچ انٹرسٹ بھی کے. ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اب عامر ریاض صاحب یہ جو امیر عباس صاحب نے بات کی، آپ نے بھی ایک سینٹینس استعمال کیا تھا بلیک اینڈ وائٹ کا. تبدیلی چاہتے ہیں خان صاحب، نظام بدلنا چاہتے ہیں، دیوانگی بھی ہے، لیکن اسی بدبودار سسٹم کا حصہ بن کے اقتدار میں آتے ہیں انہی ٹولز کے ذریعے، اور انہی ٹولز کے ذریعے اپنی کرسی بچاتے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ تبدیلی بھی ہو جائے اور سب کچھ ہو جائے. کیسا ہے یہ؟ تو کھلا تضاد نہیں ہے؟ نہیں، یہ بہت بڑا تضاد ہے. اور عمران خان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی غلطی رہی ہے وہ یہ کہ انہوں نے سسٹم کے اندر رہ کر کام کرنے کو تسلیم کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کا ایڈلزم کا دور تھا اور یہ کہتے ہیں نا میرٹ پر اپنے جیالوں کو ٹکٹ دیا کرتے تھے، تو ہمارا یہ جمہوری نظام اتنا روٹن ہے، اس میں ڈائنسٹک پالیٹکس اتنی مضبوط ہے کہ وہاں پر میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ شریف خاندان کی ڈائنسٹک پالیٹکس یا بھٹو خاندان کی، میں کانسٹیٹوئنسی بیسڈ جو ڈائنسٹک پالیٹکس ہے وہ بھی اتنی مضبوط ہے کہ کوئی شریف آدمی جیت ہی نہیں سکتا. وہ اس کے لیے آپ کو کوئی بڑا جاگیردار، کوئی بہت بڑا مطلب ہے ٹرائبل لارڈ وہی ہونا پڑے گا، اس کے بعد ہی آپ جیتیں گے. تو یہ آپ کی جمہوریت کی تلخ حقیقت ہے. تو عمران خان ظاہر ہے کہ کوئی انقلابی رہنما تو نہیں ہے، چیئرمین ماؤ زے تونگ تو نہیں ہے کہ انہوں نے لانگ مارچ کرنی تھی صحیح والی. تو انہوں نے پہلے جو جس طرح امبر اچھی باتیں کرتے ہیں کہ جی میں سب اچھے لوگوں کو لے کر آؤں گا اور میں انتخاب میں لڑوں گا اور میں جیتوں گا. انہیں پتہ چلا کہ نہیں، آخری دن میں لوگ تالیاں بجاتے ہیں، ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں، ووٹ بریانی پہ دیا کرتے ہیں. تو جب ان پہ اس چیز کا انکشاف ہوا تو انہوں نے اسی طرح کے الیکٹیبلز کو لیا، پوری اور اس کے بریانی کی بعد دیگیں ہی لے لی. انہوں نے کہا باورچی اپنا رکھ لو، باورچی لے لیا، سب کچھ کر لیا انہوں نے. لیکن اس کے بعد پھر آپ اسی ریبٹ ہول میں گھس گئے کہ جس کے خلاف آپ لڑنے نکلے تھے. تو یہ ان کا میرے خیال میں، لیکن یہ سیئنگ دس کہ یہ بہت بڑا ان کا، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ تبدیلی، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ تبدیلی کی ہوائیں چلتی ہیں، کچھ تبدیل نہیں ہوتا. پھر عامر ریاض صاحب پھر عمران خان صاحب بہت بڑے اپرچونسٹ ہوئے کیونکہ انہوں نے آئیڈیالزم کی بات کی اور اسی فرسودہ سسٹم کے ذریعے سے اقتدار میں آ کے اپنا عرف عام میں الو سیدھا کیا اور باقی سب کو ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگا دیا. چلے آپ نے یہ سخت لفظ استعمال کیا، میں کہوں گا پریگمیٹک ہوئے. اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی یہ پریگمیٹک ہونا بھی مارکسسٹ ٹرم میں اچھا ورڈ نہیں ہوتا. ہم بڑا برا کہتے تھے یار پریگمیٹک ہے یہ تو نا. ہم لوگوں کو تو آئیڈلسٹ لوگ پسند ہیں، رومانٹک جو رومانس کی بات کرتے ہیں وہ لوگ پسند ہیں. لیکن یہ جو پریگمیٹک بھی بالکل اسی طرح ہوئے کہ جیسے نواز شریف صاحب بعض اوقات وہ بڑے نظریاتی ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی فوج کے خلاف بات کر رہے ہوتے، پھر ایک دم انہیں ساتھ ان کے لوگ جا کے لیکچر دیتے کہ خدا کے لیے ہمیں اقتدار میں آنا ہے 5 سال اور اگر نون لیگ باہر رہتی اقتدار میں تو وہ تقسیم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی.
تو پھر وہ ایک دم پریگمیٹک ہو جاتے ہیں, نظریاتی سے پھر وہ فوج سے رسم و راہ بڑھانے کی بات کرتے ہیں, جو ہو رہی ہے, ہم سب کو پتا ہے یہ سب چیزیں. تو بات یہ کہ ایسے ہی چل رہا ہے بھائی, یہ جو اصل مسئلہ یہ سسٹم کا ہے. لیکن عمران خان صاحب آپ کو بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. عامر ضیاء صاحب لاسٹ اگر مجھے یہ بتا دیں. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ مطلب ہے کہ ڈائسی سچویشن ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس میں جیسا ابھی کہہ رہے تھے کہ جی ہر دن جو ہے صورتحال بدل رہی ہے, میں سمجھتا ہوں ہم ابھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے. لاسٹ 24 آورز جو ہیں جب ووٹنگ سے پہلے وہ اہم ہوں گے, لیکن میرے خیال میں گورنمنٹ کو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ڈاؤن اینڈ آؤٹ ایسا بھی نہیں ہے, اور اس کے بہت زیادہ ریپرکشنز ہوں گے. نیوٹرلٹی کی اپنی قیمت ہے, نیوٹرل نہ رہنے کی اپنی قیمت ہے, تو جو وہ قیمت دینے کو تیار ہوگا انشاءاللہ اللہ اس کا بھلا کرے گا. جی امبر شمسی صاحب لاسٹ سینٹنس مجھے بتا دیں, عمران صاحب کی جو ان کی اپنی پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسی ہے وہ انٹیکٹ رہے گی چاہے وہ اقتدار سے ہٹ بھی جائیں؟ ایک کراؤڈ تو ہے ان کا پولیٹیکل, لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی جو سیاسی کنسٹیچوئنسی ہے, ہر کسی کے کور ووٹر تو ہوتے ہیں, اس کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ وہ جیت جائیں گے. لیکن آخری میں کہوں گی کہ اگر میں ایک پیش گوئی کر سکتی ہوں, مجھے بہت زیادہ خدشہ ہے کہ اس وقت ہمیں کچھ تشدد کا نظر نہ آئے اسلام آباد کی سڑکوں پہ. وہ آج بھی ہو رہا ہے, لاجسٹک بھی اس طرح کے معاملہ ہوا ہے. لاسٹ سینٹنس امیر عباس صاحب, آپ کو عمران خان صاحب اقتدار سے ہٹتے ہوئے خطرناک نظر آتے, یا وہی ایسے آئیڈیل ہوں گے جن سے جو رومانویت کی بات عامر ضیاء صاحب نے کی؟ مجھے وہ خطرناک نظر آ رہے ہیں بالکل, لیکن یہ جو آئیڈیلزم سے پریگمیٹزم کا جو سفر کروا دیا جس طرح سے عامر ضیاء صاحب نے, یہ 24-25 سال تک انہوں نے اتنی نسلیں جوان کی آئیڈیلزم کے اندر, جب اقتدار کے سنگھاسن پہ بیٹھے, اقتدار کا مزہ ملنا شروع ہوا, پروٹوکول ششکے وشکے سب کچھ, تو پریگمیٹزم خان صاحب کو یاد آ گیا. لیکن عامر ضیاء صاحب کو آپ داد دیں کہ کیا خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا, میں کہہ رہا ہوں اقتدار میں آنے سے پہلے پریگمیٹک ہو گئے تھے. نہیں, بعد میں نہیں ہوئے, پہلے ہوئے. اقتدار میں آنے سے پہلے. یعنی کہ اب دوبارہ اچھا عامر ضیاء صاحب دوبارہ آئیڈیلسٹ تو نہیں ہو جائیں گے جو امبر کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں, اب دوبارہ رنگ بدل گیا. اب آج کے دن جب یہ کانفیڈنس آ رہا ہے تو پھر آئیڈیلسٹ دوبارہ سے ہو گئے ہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو کنفرنٹریشن اچھی لگتی ہے, اور اس میں آئیڈیلزم ہونا چاہیے, لڑنا چاہیے آپ کو. سسٹم روٹن ہے, سسٹم کو ختم ہونا چاہیے. یہ جو جمہوریت ہے فراڈ ہے. یعنی کہ عامر ضیاء صاحب نے تسلیم کر لیا کہ عمران خان بھی نواز شریف, وہ تو کہتے ہیں اوور آل پولیٹیکل سسٹم ایسا ہے کہ ساری چیزیں, وہ نواز شریف نہیں ہے. مطلب عمران سے بہت زیادہ آپ کے اختلافات ہوں گے, ان کی طرح انہوں نے اپنی سیاست کو اپنی دولت جمع کرنے کا ہتھیار نہیں بنایا. انہوں نے بلڈنگز نہیں بنائی, انہوں نے ایون فیلڈ نہیں بنایا, انہوں نے ٹھیک ہے وہ موازنہ نہیں کر سکتے, لیکن جب رنگ بدلتے ہیں موقع کے مناسبت, یہ تو بہت بڑا ہے, یہ فرق بہت بڑا ہے. چلے عامر ضیاء صاحب, امبر شمسی صاحبہ, امیر عباس صاحب اور احمد بلال محبوب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آئندہ ہفتے اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.